नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका दिली खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम। और अब वक्त आता है कल जो सही सवालात के जवाबात सही रवाना करने वालों का नाम अनाउंस करने का। कुरान अंदाज़ी के ज़रिए जो नाम निकल आया है इंशाअल्लाह ये आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। कल वाला जो सवाल था, देखिएगा क्या सवाल था और उसका क्या सही जवाब है। कल पूछा गया था सवाल कि रोज़े को अरबी में क्या कहा जाता है। सही जवाब है सौम कहा जाता है रोज़े को अरबी में। और सही भेजने वालों में, सही जवाब भेजने वालों में फारिया अंजुम साहिबा टोली चौकी से गालिबन हैं, तो इनका नाम आया है। मुबारक हो बहुत बहुत आपको कि आप इनाम के मुस्तहिक ठहरे। और दूसरे जो हजरात हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये फारिया अंजुम साहिबा टोली चौकी से हैं, इन्हें मुबारकबाद। और सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप भी इनाम के मुस्तहिक बन सकते हैं। यकीनन बेशुमार लोगों ने सही जवाब रवाना किया, लेकिन वो खुशकिस्मत यही ठहरे कि जिसका नाम कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से निकल आया है। तो नाज़रीन, आज का सवाल आप नोट फरमा लें और कल आपका नाम मैं इधर से अनाउंस कर सकूं, तो इसीलिए आप इसमें कसीर तादाद में शामिल हो इस प्रोग्राम में और सवाल का सही जवाब रवाना करें। ख़ासकर अपने बच्चों को, नौनिहालों को इसमें शामिल करें। आज का सवाल आप नोट फरमा लें। नाज़रीन, प्रोग्राम सहरी टाइम में हमारा आज का सवाल है, कुरान पाक में जुमला कितनी सूरतें हैं। अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता और भेज दें 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरान अंदाज़ी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इसी दौरान एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है लाइन ड्रॉप हो गई हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन कहाँ से? मैं आयशा बेगम हूँ, हैदराबाद बोराबंडा से। जी अर्शा बेगम साहिबा, बताएं क्या सवाल कीजिएगा। जी, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ, मेरे मम्मी दूसरे रूम से बुलाए तो मैं जा सकती हूँ क्या? जब नमाज पढ़ते हैं आप? जब मेरे मम्मी बुलाए तो मैं जा सकती हूँ। वाल्ला, अच्छा जी, ठीक है। मुफ्ती साहब से बोलते हैं, कौन सी नमाज पढ़ते हैं आप? फ़र्ज, सुन्नत, नफिल? ठीक है, इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती साहब से कि इसका भी जवाब अता फरमाएँ। इससे पहले जो सवालात आए हैं इनके भी मुख्तसर मुफीद जवाब अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इस हवाले से पूछा गया, तो काफ़ी इस बारे में हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ आइन है, जिसके ज़रिए वो अपने इबादात की इस्लाह कर सके। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है, रिसालत है, ईमान के बारे में, अक़ीदे के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। एक मुसलमान के लिए क्या अक़ीदा रखना चाहिए और क्या अक़ीदा उसका नहीं होना चाहिए, अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, अल्लाह की तौहीद के बारे में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हवाले से, ईमान मुफ़स्सल, ईमान मुजमल, इन चीज़ों का जानना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसके अलावा जो इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अगर इस्तिताअत है तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, हज फ़र्ज़ होता है, तो नमाज के हवाले से, रोज़े के हवाले से, ज़कात, हज के हवाले से, ये तमाम इबादत के बारे में, इसको किस तरह अदा किया जाए, इसके शराइत क्या हैं, अरकान क्या हैं, तकाज़े क्या हैं, दुरुस्त तरीक़ा क्या है, ये तमाम चीज़ें, इनका इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है, फ़र्ज़ आइन है। नमाज़ पढ़ना है, नमाज में कुरान करीम की तिलावत की जाती है, तो कुरान करीम पढ़ना सीखना उसके लिए फ़र्ज़ है। तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना उसके लिए फ़र्ज़ है। और जितने चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती हैं तमाम सीखना उसके लिए फ़र्ज़ है। रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, रोज़ा कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, ये सारे मसाइल। इसके अलावा क्या चीज़ें हराम हैं, क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, बुनियादी बातें जानना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। हर एक के लिए कोई बहुत बड़ा आलिम बनना या बहुत बड़ा मुफ्ती बनना या फ़क़ीह बनना, कोई कुरान और हदीस का माहिर बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्मत में से एक तबका ज़रूर ऐसा रहेगा
اور امت میں سے ایک طبقے کے اوپر ضرور یہ فرض رہے گا کہ وہ عالم بنے، مفتی بنے، فقی بنے، قرآن و حدیث کا ماہر بنے، لیکن ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم اور ضروری فرض نہیں ہے، بلکہ مسلمان پر اس کے روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نکاح وغیرہ کے نکاح اگر کوئی آدمی کر رہا ہو تو نکاح کے بارے میں معلومات کرے، اسی طرح طلاق کے مسائل معلوم کرے، کوئی ایسی بات نہ بول دے کہ طلاق ہو جائے پھر بعد میں اس کو شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح تجارت کر رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو تو کاروبار کے کیا اصول ہیں، کاروبار کے کیا طریقے ہیں، اسلام کے اعتبار سے کاروبار کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ بنیادی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور اس کے لیے مختلف حضرات، مختلف ائمہ، مختلف دینی مدارس میں کورسز، دین فہم کورس دین کے نام سے، علم دین کے نام سے مختلف کورسز چلائے جاتے ہیں۔ آپ معلومات حاصل کریں اور اس میں جوائن کر کے یہ جو بنیادی علم ہے اس کو حاصل کریں، یا کوئی کورس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کے محلے کی جو مسجد ہے وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس جائیں، اور وہاں پہ جس وقت بھی دین کا جو بنیادی علم ہے سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، اس وقت آپ دین کا علم وہاں پر حاصل کریں۔ اقبال پاشا نے پوچھا کہ بالائی منزل پر نماز جاری ہے اور خواتین نیچے نماز پڑھ رہی ہیں، خواتین کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ بہترین عبادت ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ حنفیہ کے پاس اور دیگر سب کے پاس مساجد کی طرف عورتوں کو آنے سے روکا گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا، آپ نے مساجد کو، عورتوں کو مساجد آنے سے منع فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ظاہری زندگی کے ساتھ موجود ہوتے تو وہی کرتے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتے تو آپ بھی منع کر دیتے۔ بہرحال قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، صحابہ وغیرہ کے اقوال کی روشنی میں یہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنا چاہیے، اور سب سے افضل عبادت عورتوں کی گھر میں ہے۔ اب مسئلہ سماعت کریے شریعت کا کہ اوپر کے حصے میں نماز ہو رہی ہو اور نیچے مقتدی حضرات نماز پڑھ رہے ہو تو نیچے پڑھنے والوں کی نماز درست ہو جائے گی، جبکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نیچے امام صاحب رہیں اور جو بعد میں آئیں مسجد فل ہونے کے بعد وہ اوپر کے حصے میں جائیں۔ دارالحرب کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ دارالحرب میں جو بینک میں پیسہ وغیرہ رکھا جاتا ہے اس پر جو زائد پیسہ دیا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا کیا ہے، تو دیکھیے دارالحرب میں غیر اسلامی بینک سے ملنے والا نفع اور فائدہ اس کو سود میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی طبیعت مطمئن نہ ہو تو وہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اس طرح بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ تراویح ایک صاحب نے فرمایا کہ شوگر ہے، ان کو بھی شوگر ہے، ان کے اہلیہ کو بھی شوگر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کا خاتمہ فرمائے، تمام مسلمانوں کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ تراویح نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو دیکھیے ہر مسلمان مرد عورت سب کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مسجد کو جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں جائیں گے تو ثواب زیادہ نہیں ملے گا، لیکن تراویح کی نماز آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مسلسل بغیر کسی وجہ کے چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اگر ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، جو بھی عذر ہے، اگر عذر کی وجہ سے جو صورتیں شریعت میں جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اس کے اعتبار سے آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اوابین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اوابین کی نماز کیا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، سنت موقدہ کے بعد 6 رکعت 2 رکعت نفل نماز، یہ نفل نماز ہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، 6 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 سال کا اجر عطا فرمائے گا، 12 سال عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اوابین کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اوابین کی نماز کو اس طرح ادا کریں۔ نماز پڑھتی ہوں اور والدہ بلاتی ہیں تو دیکھیے اگر نفل نماز ہے اور والدہ بلا رہی ہے تو آپ جا سکتی ہیں۔ فرض نماز اگر ہے تو فرض نماز کو مکمل کر کے آپ کو جانا ہوگا۔ بہر صورت اگر کوئی ضروری معاملہ ہو تو اس طرح کی بات ہے، وغیرہ نماز کو مکمل کرے اور اس کے بعد آپ اپنے والدہ کے پاس جا سکتی ہیں۔ خصوصاً فرض نماز ہو تو فرض نماز کو مکمل کر کے ہی والدہ کی بات پر لبیک کہیں، اور والدین کی اطاعت کرنا بھی شریعت میں لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کے صحیح معلومات حاصل کرنے کی
سمجھ صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں ایک بات مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اگر میری والدہ بقید حیات ہوتی اور مجھے بلائی ہوتی اور میں نماز میں بھی ہوتا تو دوڑے دوڑے اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا۔ حضرت اس حوالے سے بتائیے گا، اس معصوم نے جو سوال کیا ہے شاید اس میں یہی چیز کار فرما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجدہ سے شدت محبت اور وارفتگی کا اظہار فرمایا کہ اگر میری والدہ مجھے بلاتی تو میں اپنی والدہ کی بلانے پر ضرور ان کے پاس جاتا۔ علماء کرام نے اس حوالے سے بھی یہی فرمایا ہے کہ نفل نماز اگر چل رہی ہو اور والدہ اگر بلاتی ہیں تو پھر آپ والدہ کی بلانے پر نماز کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ فرض نماز کا جہاں تک تعلق ہے، نماز کو مکمل کر کے ہی آپ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس سوال سے آخری یہ جواب ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، شدت محبت اور شدت احساس کو ظاہر کیا کہ اگر والدہ ہماری بقید حیات ہیں اور وہ ہمیں یاد کریں تو لبیک کہا جائے، بھلے ہی نماز میں ہو۔ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے۔ یقیناً بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو بلاتی ہیں، بچے روگردانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے ہیں یا پلٹ جاتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ہماری ماں زندہ ہیں اور ہمیں بلا رہی ہیں یا ملنا چاہتی ہیں لیکن ہم لا تعلقی یا بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قطعی ایسا نہ ہو۔ تو سبھی سے یہی درخواست ہے کہ اپنی ماؤں کا، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، بہت احساس رکھیں، ان سے محبتیں رکھیں، جب تک یہ بقید حیات ہیں ان کو عزیز رکھیں، ان کی خدمت بجا لائیں۔ ناظرین، بہرحال بات ختم کرنے کا وقت آتا ہے اور دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی بیٹھے رہیں اور بھی بہت ساری باتیں کریں، لیکن جو قید ہے وقت کی یہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کا، اپنے مینجمنٹ کا، کیبن کرو ٹیم کا، کیمرہ مین کا اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کرنے والے حضرات کا، جیسے ہیرا بھائی جیولرز نامپلی اور انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد، ان تمام آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اپنے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، نعت خواں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں، اور مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں مختصر سی دعا بھی فرما دیں۔ جن دو حضرات نے علالت میں شفا کی درخواست کی ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، پھر اس کے بعد نعت خواں صاحب سے درخواست ہے کہ مدینے کی سیر کو چلتے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ اے مولا ارحم الراحمین، اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، مولا ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ تراویح کی نماز اور اس کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ مولا زندگی تیری رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کے اعمال میں اخلاص عطا فرما، آمین۔ تیری رضا کے لیے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، آمین۔ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ زبان پر جاری و ساری فرما، آمین۔ مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ خطاؤں کو درگزر فرما، آمین۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ جتنے مصیبت زدہ ہے مولا تمام کی مصیبتوں کو دور فرما، آمین۔ مولا جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما۔ آمین۔ پوری دنیا، پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان فریش ہیں، بستر مرض پر ہیں، علیل ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں، مولا سب کو مکمل صحت، عافیت، تندرستی اور سلامتی عطا فرما۔ آمین۔ مولا جتنے مسلمان دنیا سے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، آمین۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ مولا جن کے جو مسائل ہیں مولا سارے مسائل کو تو جانتا ہے، جن کے جو مقاصد ہیں سارے مقاصد کو تو جانتا ہے، مولا مسلمانوں کی سارے احوال کو تو جانتا ہے، مولا سارے مسلمانوں پر کرم فرما، آمین۔ سارے مسائل کا خاتمہ فرما، آمین۔ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ خواتین مائیں بہنیں ان کی عصمتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، آمین۔ پوری امت مسلمہ پر کرم فرما، آمین۔ اتحاد، اتفاق، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپس میں ہمدردی
اور غم گساری کرنے کی توفیق عطا فرما. غم آمین یا گساری اور اللہ. اخلاص کے ساتھ آمین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ساری امت مسلمہ پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. آمین. ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آمین. اپنے دربار میں قبول فرما. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جناب شیخ احمد صاحب سے درخواست ہے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. زاہد کی آرزو ہے کہ کعبہ دکھائی دے، کعبہ دکھائی دے. زاہد کی آرزو ہے کہ کعبہ دکھائی دے، کعبہ دکھائی دے. اور کعبے کی آرزو ہے مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے. منہ پھیر لے وہ روکے حسن و جمال سے، حسن و جمال سے. منہ پھیر لے وہ روکے حسن و جمال سے، حسن و جمال سے. جس کو نبی پاک کا تلوار دکھائی دے، تلوار دکھائی دے. اللہ قلب نوری کو وہ نور کرے عطا، وہ نور کرے عطا. اللہ قلب نوری کو وہ نور کرے عطا، وہ نور کرے عطا. سجدہ کرے تو گنبد خضرا دکھائی دے، خضرا